अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सच्चा वाकया है जो मेरी दोस्त की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती है कि शादी के बाद 5 सालों में गांव नहीं गई। उसका राज उन्होंने बाद में खोला। बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे जरूरी गांव जाना था। इससे पहले भी कई दफा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर देती थी क्योंकि गांव में जाने का मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से मुझे जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंची तो वहां एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने पीछे से मेरी चादर पकड़ ली। पीछे मुड़कर मैंने देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मैला लिबास, खुश्क होंठ, गंदे बाल थे। उसको देखकर मुझे एक झटका लगा। ये तो वो थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। मैं उसे पूरे 5 साल के बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका दिल ना लगता था और ना वक्त गुजरता था, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मेरे से चिढ़ती थी। मुझे लगता है कि मेरी जगह उसने ले ली है और कहती थी कि तू मेरी कम उसकी सकी बहन ज्यादा है। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने, लेकिन वो बहुत घबराती और फिक्रमंद थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे तो एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गए। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारा सीमा के साथ 2 रिश्ते हैं। देवरानी जेठानी का रिश्ता जो निहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगी, तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने अपनी बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जेठानी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं। मैं और सीमा शादी करके उस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको शहर में ही नौकरी मिली। वो जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ शहर चले, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे उस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार, एक हिस्से में मैं और एक हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के थे, वरना हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा तीसरी बार उम्मीद से हो गई, मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा है, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर दिल से मैं खुश नहीं थी। तय ये पाया कि बच्चे के विलादत के बाद मैं शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको समझाते हुए कहा, उन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुमसे मिलवाने आते रहेंगे। उसने कहा, मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना, मैं भी आ जाया करूंगी तुमसे मिलने।
پھر وہ میرے گلے لگی، ہم دونوں بہت اداس۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا، تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا کہ میں شہر میں کیا کروں گا، وہاں جا کر تم کوئی کام بھی مجھے نہیں آتا، یہاں گاؤں میں کم از کم زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہوں۔ سیمی بالکل سر جھکائے گم سم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بھی بہت روتا تھا۔ سیمی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیمی اور میرا دیور ہم سب اس کو چپ کرواتے کرواتے تھک گئے، لیکن وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں اتنا روتا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ ان دواؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں سکون ملا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ پھر اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کر دیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال، میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے بچوں اور شوہر کا کوئی ہوش نہیں تھا، سب کچھ سیما نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا بہت ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں دونوں غموں سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا، میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیمی میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ مجھے اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، مگر سیمی میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ دن رات ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ رات کو وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوا دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی۔ ایک دن آدھی رات کو مجھے پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا،
وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے ہی میں دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں۔ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اچانک مجھے قریب سے کسی کی رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو سیمی کی آواز۔ میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بس روئے چلی جا رہی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سیم؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے یہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ سیمی کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی کسی ایسے کرب سے یعنی تکلیف سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا تھا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے شہر سے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے، بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر بھی مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا، اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا کہ جس رات مجھے بخار تھا میں نے صحن میں جو سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی آ جائیے، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس
اور ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اسی کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، تم نے دوسرے کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی بھی دنیا برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیمی اونچا اونچا رونا شروع ہو گیا، اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتی ہوئی بولی، میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے پڑے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دیا۔ شادی بھی ایک دن، وہ بھی ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے حالات ایسے نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر ستا رہی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کر اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کے 3 بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر یہ جا رہی تھی اور میں یہ کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہ۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کے دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سب سو رہے ہوں گے مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئے، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس لوٹ آیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لی اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتے ہوئے چیخ رہی اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو اور اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر۔ میں نے اس کو کہا کہ جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لے، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میں نفرت سے روتی ہوئی بولی۔ سیما بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا کہ میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدل بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا۔ اب وہ گلیوں میں، گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی تھی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کو نظر انداز
کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں واپس نہیں جاتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔